अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सबका खुश आमदीद है हमारी यूट्यूब चैनल जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की हालात ज़िंदगी और उनके जो अदबी कारनामे हैं। आपकी दरसी निसाब शामिल उनकी एक नज़म जो है जुगनू शामिल है, और उसी सिलसिले में उनका ये जो नोट है वो हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद उनकी जो नज़म है उसकी तशरीह, और उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको उस नज़म के दरसी सवालात और जवाबात। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियोस जो हैं वो बआसानी और बड़े अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए हम आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल की हालात ज़िंदगी और शायरी पर एक मुख्तसर सा नोट। डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल की पैदाइश सियालकोट में 9 नवंबर 1870 ईस्वी में बरोज़ जुम्मा को हुई। आपके वालिद साहिब का इसमी गिरामी नूर मोहम्मद था। आपकी वालिदा मोहतरमा का नामी मुबारक इमाम बीबी था। आपके आबा व अजदाद कश्मीर से हिजरत करके सियालकोट में सुकूनत पजीर हुए थे। आपने इब्तदाई तालीम एक मकतबा से हासिल की, बाद में स्कॉच मिशन स्कूल में दाखिला लिया, जहां मीर हसन से अरबी और फ़ारसी की आला तालीम हासिल की। 10वीं और इंटरमीडिएट जमातों के इम्तहानात पास करने के बाद आप गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन की डिग्री भी हासिल की। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़ा में पोस्ट डिग्री हासिल की करके अव्वल पोजीशन हासिल की, और नेशनल कॉलेज लाहौर में तारीख़ी और फ़लसफ़ा पढ़ाने के प्रोफेसर मुकर्रर हुए। इसके बाद पीएचडी और बैरिस्ट्री की डिग्रियां जर्मनी और इंग्लैंड से हासिल की। वापस आकर लाहौर में वकालत का पेशा इख्तियार किया। हुकूमत ने उनकी खिदमात के एवज़ सर के खिताब से सरफराज किया, और उनको सर का खिताब भी दिया गया। उम्र के आखिरी अयाम में आप कई बीमारियों का शिकार हो गए। काफ़ी इलाज व मुआलजा करवाया, लेकिन मुकम्मल सेहतियाब न हो सके। आखिर 61 साल की उम्र में उम्र पाकर इस फ़ानी दुनिया से 1938 ईस्वी में लाहौर में इंतकाल फरमा गए। शाही मस्जिद लाहौर के अहाते में आपको सपुर्दे लहद किया गया, यानी कि दफन किया गया। शायरी, अब बात करते हैं थोड़ा सा शायरी के ऊपर। अल्लामा इकबाल शायर मशरक़ के नाम से ज़बान ज़द आम है, यानी कि आपको शायर मशरक़ भी कहा जाता था। आप एक आलमगीर शायर हैं, पूरे दुनिया में मशहूर, बड़े सग़ीर में तो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं वो। आप उर्दू फ़ारसी के एक अजीम शायर तस्वर किए जाते थे। अपने उर्दू और फ़ारसी में शायरी को नई जहतों से आशनास करवाया। आपकी शायरी फ़लसफ़े से भरपूर है। इस तरह आप शायरी में मकसदियत के कायल हैं। शायरी में अमल का पैगाम आम जो है मिलता है। शायरी में काफ़िया पैमानी को सानवी और तासीर के अव्वल दर्जे देते हैं, यानी कि एक बामकसद शायरी की है। ऐसा नहीं कि इश्किया शायरी ज़्यादा बयान की हो, एक बामकसद शायरी। शायरी में दाग दहलवी से इस्लाह लेते रहे और मिर्ज़ा गालिब की भी पैरवी की। आप मगरिब की अंधी तकलीद से बेजार थे, अंग्रेज़ों के ज़बरदस्त ख़िलाफ़ थे। इकबाल के शायरी मजमूए में बांग दिरा, बाल जिब्रील, ज़रब कलीम और अरमग़ान ख़िजाज़ काबिल ज़िक्र हैं। ये उनकी जो है हालात ज़िंदगी और अदबी कारनामे जो थे, कुछ यूँ बयान किए हमने। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपकी दरसी निसाब में शामिल उनकी लिखी हुई जुगनू नज़म और उसकी तशरीह। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व निगहबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सबका खुश आमदीद है हमारी यूट्यूब चैनल जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी दरसी निसाब में शामिल अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई नज़म जुगनू, और इसमें आज हम इस वीडियो में उसकी तशरीह भी बयान करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन आपको बताते चलें कि अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें
اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپڈیٹ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ اگر آپ پہلی بار چینل پہ وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کی پلے لسٹ میں جا کر آپ اپنی کتاب کے درسی نصاب میں شامل جو بھی سارے سبق ہیں وہ کلاس 10th اردو پلے لسٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، تو وہاں پہ یہ ساری چیزیں پہلے سے ہی اپلوڈ کی جا چکی ہیں۔ جگنو کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کے انجمن میں۔ علامہ اقبال اس نظم کے شعر میں فرماتے ہیں کہ جگنو کی روشنی چمن کے آشیانے میں اس طرح جل رہی ہے کہ جیسے پھولوں کے باغ میں کوئی شمع جل رہی ہو۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ اگلا جو شعر ہے، آیا ہے آسمان سے اڑ کر کوئی ستارہ، یا جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں۔ مہتاب چاند سے مراد ہے، کرن سے مراد روشنی ہوتی ہے۔ اقبال اس نظم میں شعر میں فرماتے ہیں کہ جگنو کی کیا بات ہے، لگتا ہے کہ جیسے آسمان سے کوئی روشن ستارہ اڑ کے چمن میں آیا ہے، یا یہ سمجھیے کہ جیسے چاند کی چاندنی میں نئی جان پڑ گئی ہے۔ اگلے شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، یا شب کی سلطنت میں دن کا سفیر آیا، غربت میں آگ کے چمکا گمنام تھا وطن میں۔ اس نظم میں شعر میں اقبال فرماتے ہیں کہ جگنو کی مثال ایسی ہے جیسے کہ رات کی تاریکی میں کوئی دن کی خبر لانے والا کوئی ایلچی ہو، یعنی کہ خبر پہنچانے والا ہو۔ یہ معمولی سا کیڑا پھولوں کے چمن میں ایسے چمکنے لگا ہے کہ اس سے پہلے یہ جگنو اپنے ہی وطن میں جیسے کہ کھویا ہوا تھا۔ اگلا شعر ہے، تکما کوئی گرا ہے مہتاب کی قبا کا، ذرہ ہے یا نمایاں ہے سورج کے پیرہن میں۔ تکما کھنڈی کو کہتے ہیں، کپڑے یا داغے کا وہ بٹن جس سے گریباں بند کیا جاتا ہے۔ قبا ایک طرح کا کوٹ جو آگے سے کھلا رہتا ہے، پیرہن یعنی کہ لباس، پھیرن جس کو ہم بولتے ہیں۔ اقبال جگنو کے بارے میں اس شعر میں یوں فرماتے ہیں کہ جیسے جگنو چاند کے لباس کا کوئی ایک بٹن ہے، یا سورج کے لباس میں کوئی چیز چمک دمک رہی ہے۔ اگلا شعر ہے، حسن قدیم کی یہ پوشیدہ ایک جھلک تھی، لے آئی جس کو قدرت خلوت سے انجمن میں۔ شاعر اس شعر میں اقبال فرماتے ہیں کہ جگنو حسن ازل کی ایک پوشیدہ جھلک کی مانند ہے جسے قدرت نے تنہائی سے نکال کر محفل میں لایا ہے۔ چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی، نکلا کبھی گہن سے آیا کبھی گہن میں۔ تو ظلمت سے مراد ہوتا ہے اندھیرا، اور گہن سے مراد ہوتا ہے گرہن۔ اقبال اس نظم کے شعر میں جگنو کو ایک چھوٹا چاند کہہ کر کہتا ہے کہ یہ چھوٹا سا چاند کبھی چمکتا ہے کبھی چھپ جاتا ہے، یہی اس چھوٹے سے مخلوق کا وصف ہے۔ پروانہ ایک پتنگا، یہ وصف ہے۔ اگلا شعر ہے، پروانہ ایک پتنگا جگنو بھی ایک پتنگا، وہ روشنی کا طالب یہ روشنی سراپا۔ طالب سے مراد مشتاق یعنی کہ تلاش کرنے والا، طالب علم۔ اقبال اس شعر میں پروانہ اور جگنو کا موازنہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پروانہ ہوتا ہے وہ شمع کے ارد گرد جو باز گھوم رہا ہوتا ہے، اگرچہ یہ دونوں مخلوق پتنگے کی ہی طرح ہیں، اڑتے رہتے ہیں، مگر قدرت نے ان میں اتنا فرق واضح رکھا ہے کہ پروانہ شمع کی روشنی کے گرد گھومتا ہے مگر جگنو کی روشنی کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑتا، کیونکہ اللہ نے جگنو کے اندر ہی روشنی رکھی ہے۔ ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی، پروانے کو تپش دی جگنو کو روشنی دی۔ شاعر فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو اللہ نے دل بری دی، یعنی کہ نظم کے شعر میں اقبال فرماتے ہیں کہ قدرت نے دنیا میں ہر شے کو کوئی نہ کوئی صفت و خاصیت دے رکھی ہے۔ اس طرح جگنو کی قدرت نے روشنی اور پروانے کے نصیب میں شمع کی روشنی ہے سے جلنا عنایت کیا ہے۔ رنگین نوا بنایا مرغان بے زباں کو، گل کو زباں دے کر تعلیم خامشی دی۔ رنگین ہوتا ہے نوا یعنی کہ رنگین آواز، یعنی کہ دل کو خوش کرنے والی آواز۔ اقبال اس نظم کے اس شعر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قدرت نے بے زبان جانوروں کو کتنی خوبصورت آوازوں سے نوازا ہے۔ مرغ کی اذان ہی دیکھ لیں آپ، اس طرح پھولوں کو مہک، پھولوں کو خوشبو دی اور خوبصورتی عطا کر کے خاموشی سے اپنا حسن بیان کرنا سکھایا ہے۔ چپ رہ کے پھول کتنے خوبصورت اور حسن پرست ہوتے ہیں، حالانکہ کچھ لوگ اپنی جھوٹی موٹی تعریفیں کرنے کے باوجود بھی لوگوں کے دلوں پہ راج نہیں کر سکتے۔ نظارہ شفق کی خوبی زوال میں تھی، چمکا کے اس پری کو تھوڑی سی زندگی دی۔ غروب
سورج کے وقت آسمان پر نمودار ہونے والی سرخی۔ اقبال اس نظم کے شعر میں فرماتے ہیں کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو یہ وقت شفق کا نظارہ نہایت حسین و جمیل ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی پری سرخ کپڑے پہنے ہوئے دیدار دے رہی ہو۔ اگلا شعر ہے، رنگین کیا سحر کو بانکی دلہن کی صورت، پہنا کے لال جوڑا شبنم کی آرسی دی۔ بانکی سے مراد ہوتا ہے پیاری، سجیلی یعنی کہ جو سجی ہوئی ہو، آرسی وہ زیور جو عورتوں کے ہاتھ اور انگوٹھے میں پہنتی ہیں، اس میں شیشہ جڑا ہوتا ہے تو انگوٹھی جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ نظم کے اس شعر میں اقبال فرماتے ہیں کہ جگنوں کی بدولت سحر اس قدر رنگین اور تازہ ہوتی ہے جیسے کوئی نئی نویلی دلہن سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوئی ہو اور اس پر شبنم کے زیور سجائے گئے ہوں، جیسے یہ دلہن ہوتی ہے اس طرح سے سجا ہوا ہوتا ہے۔ سایہ دیا شجر کو، پرواز دی ہوا کو، پانی کو دی روانی، موجوں کو بے کلی دی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی اس خوبصورت قدرت کو بیان کرتے ہوئے، اس خوبصورت نیچر کی ڈیفینیشن دیتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں اس نظر کے شعر میں کہ اللہ نے درختوں کو چھاؤں عطا کی، ہوا کو پرواز دی عطا کیے، پانی کو چلنا سکھایا اور اس طرح لہروں میں بے قرار کی حرکت رکھی۔ بہت لوگ بہت ہی زبردست طریقے سے ان چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں، یہ امتیاز لیکن ایک بات ہے ہماری، جگنوں کا دن وہی ہے جو رات ہے ہماری۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ یہاں پہ شاعر مشرق علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تمام محلوقات کے لیے دنیا کا دن جو ہے، دن اور رات جو ہے ہوا کرتی ہے، مگر جب اس کے برعکس جگنوں کے لیے اس کا الٹ ہوتا ہے۔ یہ سبب اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اسے ایک الگ چیز سے نواز دیا ہے، وہ اس کی روشنی ہے، اور یہ شام کو ہی نکلتا ہے کیونکہ دن میں سورج کی روشنی اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ نہیں دیکھ پاتے، شام کے لیے ہی اس کو خوبصورت چیز کو ہم دیکھ پاتے ہیں۔ حسن ازل کی پیدا ہر چیز میں جھلک ہے، انسان میں وہ سخن ہے، غنچے میں وہ چٹک ہے۔ حسن سے مراد خوبصورتی، ازل وہ زمانہ جس کو ہم جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، اس طرح سے جھلک پر تو صحن، کلام، غنچہ، اس طرح سے یہ مشکل الفاظ ہیں۔ اس کی تشریح کچھ یوں ہوگی کہ اس نظم میں شاعر ارشاد فرماتے ہیں شاعر کہ اللہ پاک نے کائنات کے ہر ذرے میں اپنا جلوے رکھے ہیں، نور رکھا ہے، اور یہ زمانہ ازل سے موجود ہے، جب سے دنیا پیدا ہے تب سے موجود ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کی قوت گونائی رکھی ہے، اس طرح پھولوں کے میں کلیوں میں چمک دی ہے، چٹک دی ہے، خوبصورتی دی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس پورے دنیا کو دی ہے۔ یہ چاند آسماں کا شاعر کا دل ہے گویا، وہاں چاندنی ہے جو کچھ یہاں درد کی کسک ہے، کسک ہلکا سا درد یہاں وہاں۔ اس شعر میں شاعر مشرق علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ انسان کا دل چاند جیسا ہے، جس طرح چاند سے چاندنی ہے اس طرح انسانی دل میں درد کی کسک موجود ہے۔ انداز گفتگو نے دھوکے دیے ہیں ورنہ نغمہ ہے بوئے بلبل، بو پھول کی چمک ہے۔ اس نظم کے اس شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں اگرچہ بلبل اور پھولوں کے انداز کی گفتگو الگ الگ ہے، یوں تو بلبل پھول پر فریفتہ ہو کر نغمے سے اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے، مگر اور پھول اپنی خوشبو سے ہی اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ دنیا کی ڈیفرنٹ چیزوں کا کمپیریزن دکھا رہے ہیں، اور ایکچولی کیا ہے کہ شاعر قدرت کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں اس نظم کے اندر۔ کثرت میں ہو گیا ہے وحدت کا راز مخفی، جگنوں میں جو چمک ہے وہ پھول میں مہک۔ اقبال اس شعر میں فرماتے ہیں کہ وحدت میں ہی کثرت کا راز پوشیدہ ہوتا ہے، جگنوں کی روشنی جو ہے اور پھول کی مہک دراصل ایک ہی چیز ہے، اس میں صرف اور صرف اللہ کی رعنائی ہے، اللہ کی خوبصورتی بیان کی گئی ہے۔ یہ اختلاف پھر کیوں ہنگاموں کا محل ہے، ہر شے میں جب کہ پنہا خاموشی ازل ہے۔ اس شعر میں علامہ اقبال سوالی انداز سے پوچھتے ہیں کہ جب ازل سے ہر شے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا راز پوشیدہ ہے، یعنی کہ یہ چیز ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ اللہ صرف ایک ہے، تو کیوں کر یہ دنیا لڑائیوں اور جھگڑوں کا مسکن بنی ہوئی ہے۔ توضیحات تھوڑی سی ایڈریس کرتے ہیں تاکہ نظم جو ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ آ جائے ہم کو۔ ایکچولی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیز کو خصوصیت سے نوازا ہے، کچھ نہ کچھ خاصیت کے لیے ہر ایک انسان میں ہے۔ آپ کو میں ایک سمپل ایگزامپل دے دوں کہ انسان کی 5 انگلیاں جو ہوتی ہیں،
اگر آپ ان کی فنگر پرنٹس چیک کریں جو ہمارے آدھار کارڈ میں لگتے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، اور ہر ایک انسان کے لیے وہ ڈیفرنٹ ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان میں، ہر ایک بنی نوع انسان میں ڈیفرنٹ کیٹیگریز دی ہیں، ڈیفرنٹ خاصیت دی ہیں، اس کی ڈیفرنٹ اس کو ڈیفرنٹ انٹیلیجنس سے نوازا ہے. یعنی کہ ڈیفرنٹ طرح کا اس کے اندر انٹیلیجنس ہے، اس کے اندر وہ الگ طرح کی وہ خاصیت ہے جو ہر ایک انسان میں کامن نہیں ہے. یہی چیز دنیا کی ہر مخلوق میں ہے، اور جو یہ بیان کرتی ہے کہ دنیا میں کوئی تو ایسی طاقت ہے جو ہر ایک چیز کو چلا رہی ہے، ہر ایک چیز کو نبھا رہی ہے. یہی وہ طاقت جو ہے یہ اللہ ہے، یہی وہ طاقت یہ جو ہے یہ قدرت ہے. آئی بات سمجھ؟ تو یہی بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس نظم میں. جگنو ہو یا پروانہ ہو، چاند ہو یا بلبل ہو، پھول ہو یا شبنم ہو، کوئی بھی چیز فضول نہیں ہے. مخلوقات کو امن و امان اور اخوت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ڈاکٹر سر محمد اقبال کی نظم جگنو میں وحدت کا راز سمجھایا گیا ہے. اس نظم میں خوبصورت مثالیں بھی دی گئی ہیں اور قابل غور تشبیہیں بھی دی گئی ہیں. تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. نظم تھوڑی سی لمبی ہے، ہم نے بہت جلدی کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اچھی سے چیزیں آپ کو بتائی جا سکیں. اور دوسری چیز، آپ نظم کو روک کے شعر کی تشریح جو ہے اپنی کاپی میں اتار سکتے ہیں. تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جس میں ہم ڈسکس کریں گے اس لیسن کے سوالات اور جوابات. جب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں. پیارے بچوں، آج ہم جماعت 10ویں اردو کا حصہ نظم میں سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم، لکھی ہوئی نظم جگنو جو ہے اس کے درسی سوالات اور جوابات لے کر حاضر خدمت ہیں. تو پیارے بچوں، پہلا جو سوال پوچھا گیا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ شاعر مشرق علامہ اقبال نے یہ جو نظم لکھی ہے اس کا آپ خلاصہ بیان کریں. جواب یوں ہوگا، شاعر مشرق علامہ اقبال نے اپنی جگنو میں نظم جو ہے اس میں کثرت کے فلسفے کو بیان کیا گیا ہے. جگنو کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے اس میں مختلف چیزوں سے تشبیہ دیتا ہے. کبھی پھولوں کی محفل کی شمع، تو کبھی سورج کے لباس کا دمکتا حصہ بتاتا ہے، کبھی اسے رات کی سلطنت میں دنیا کا سفیر کہا ہے، کبھی چھوٹا سا چاند کہتا ہے. کبھی شاعر پروانے اور جگنو کا موازنہ کرتا ہے. کہتے ہیں پروانہ شمع کی روشنی پر اپنی جان نچھاور کرتا ہے، مگر دوسری طرف جگنو میں قدرت نے جسم کے اندر ہی قدرت نے روشنی کا انتظام رکھا ہے. خدا ہر پیدا کی ہوئی شے میں کوئی نہ کوئی تاثیر و اثر رکھا ہے جس سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. بے زبان پرندوں کو میٹھی میٹھی بولیوں سے نوازا ہے، تو دوسری طرف پھولوں کو خوبصورت اور مہک سے مالا مال کر دیا ہے. صبح کا منظر نہایت حسین اور شام کا وقت سورج کے ڈوبنے کا بھی عجیب منظر پیش کیا ہے. ہمارے لیے دن دن ہے مگر جگنو کے لیے رات ہی دن ہوتا ہے. یہ سب اللہ کے کرشمے ہیں. کائنات کی ہر چیز میں اللہ کے حسن کی جھلک موجود ہے. انسان میں اگر بولنے کی صلاحیت ہے تو کلی میں چٹک موجود ہے. پھول اور بلبل میں الگ اور جدا نہیں ہیں، دونوں صفتیں خداوندی کا اظہار دیتی ہیں. دنیا کی خرشیں اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہیں، یعنی ہر چیز میں خدا کا حسن موجود ہے، جس کا مطلب کثرت میں وحدت کا راز پنہا ہے. تو پھر کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری اختلافات کی بنیادوں پر جھگڑے کیے جاتے ہیں جبکہ کثرت میں وحدت کا راز پوشیدہ ہے؟ تو پھر دنیا کے لیے ایک ہونا چاہیے اور آپس میں اتفاق سے رکھنا چاہیے. تشریح کیجیے. دوسرا شعر ہے، رنگین نوا بنایا مرغان بے زباں کو، گل کو زباں دے کر تعلیم خامشی دی. اس کا مراد ہے کہ اس کا آلریڈی نظم کے اندر بھی اس کا ہے کہ قدرت نے بے زبان جانوروں کو کتنی خوبصورت اور میٹھی آوازوں سے نوازا ہے، اس طرح پھولوں کو خاموش رہ کر اپنی خوبصورتی نچھاور کرنے کا حسن طریقہ سکھایا ہے. ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی. دوسرا شعر بھی پوچھا ہے، اور پروانے کو تپش دی، جگنو کو روشنی دی. اس سے مراد ہے گرمی، دل بری جسے ہم کہیں گے. نظم کے اس شعر میں اقبال فرماتے ہیں کہ قدرت نے دنیا کی ہر چیز کو کوئی نہ کوئی صفت و خاصیت رکھی ہے. اس طرح جگنو کو قدرت نے روشنی اور پروانے کے نصیب میں شمع کی روشنی سے جلنا عنایت کیا ہے. شاعر نے کیوں کہا سن ازل کی پیدا، یہ جو ہے شعر حسن ازل کی پیدا ہر چیز میں جھلک، یہ حسن ہے یہاں پہ. انسان میں وہ سخن ہے، غنچے میں وہ چٹک ہے. تو اس کلام کو اگر ہم ایکسپلین، علامہ اقبال اس نظم کے شعر میں ایکچولی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے کائنات کے ہر ذرے میں اپنے جلوے رکھے ہیں، یہی فرمانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ زمانہ ازل سے موجود ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو قوت دی ہے، اس طرح پھولوں کو کلیوں میں اور کلیوں کو الگ طریقے سے اپنی خوبصورتی دی، انسان کو الگ دی. یہی چیز بتانا. وحدت میں کثرت سے کیا مراد ہے؟
وحدت میں کثرت سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی مختلف چیزیں الگ الگ ہونے کے باوجود ان میں ایک ہی طرح کا وصف پایا جاتا ہے، ایک ہی طرح کے طریقے، جیسے جگنو خوبصورتی بیان کر کے اللہ کو بیان کرتا ہے، اس طرح پھولوں کی چمک یہ بھی اللہ ہے، دریا کی روانی یہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، ساری چیزیں، صبح کا منظر، رات کا منظر، ہر چیز جو ہے اگر آپ دیکھو گے اس میں آپ کو اللہ نظر آئے گا اور اس کی قدرت نظر آئے گی، یعنی وہ ایک اللہ ہونے کی دلالت کرتی ہے۔ جس طرح باغ میں مختلف رنگ کے پھول پائے جاتے ہیں مگر یہ پھول ایک باغ کے شمار کیے جاتے ہیں، تو ایک سے مراد ایک اللہ ہے۔ ان اشعار میں تشبیہ تلاش کیجیے، تکمہ کوئی گرا ہے، مہتاب کی قبا ہے، ذرہ ہے یا نمایاں اس سورج کے پیران میں۔ تو اس میں اقبال جو ہے اس شعر میں فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی یہ ہے تشبیہ ہم کو تلاش کرنے ہیں۔ تشبیہ ہوتا ہے جب دو چیزوں کو آپس میں تشبیہ دیا جاتا ہے، تو یہاں سے آپ ایزیلی دیکھ پا رہے ہوں گے کہ اس کی جو یہ ہے جیسے ہم نے اس کے میں تشریح میں آپ کو آلریڈی بتایا بھی تھا کہ لباس جیسے ایک بٹن ہوتا ہے، بٹن کو سورج کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، چمک دمک رہی ہے۔ اس طرح سے اگر اس شعر میں ہم دیکھیں دوسرے والے میں، تو نظم کے شعر میں اقبال فرماتے ہیں کہ جگنو کی بدولت صحرا کی اس قدر رنگین اور تازہ ہوئی ہے جیسے کوئی نئی دلہن، صحرا کو دلہن سے دیا گیا ہے، سرخ رنگ کا لباس جو ہے پہنا ہوئے ہے، اس طرح شبنم کو دلہن کو آپس میں کمپیریزن کیا گیا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ کوشش جو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور یہاں ہمارا لیسن جو ہے آج کا مکمل ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، ہم بہت جلدی کر رہے ہیں تاکہ ہم اردو کا سلیبس کمپلیٹ کر کے آپ کا میتھس یا سائنس یا فزکس کا کوئی ٹاپک جو ہے وہ کچھ چیزیں سٹارٹ کر سکیں، اس لیے ہم بہت جلدی کر رہے ہیں کہ بہت جلدی ہم آپ کو یہ ساری چیزیں پڑھا سکیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جس میں ہم کریں گے آپ کی لیسن کا، آپ کی درسی نصاب میں شامل جو شکست انتظار نظم ہے مرزا محمد یاسین بیگ کی لکھی ہوئی، اور یہ آپ کی درسی نصاب کی نظم پورشن کی یہ جو ہے آخری نظم ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگوں کو ہمارا کام، ہمارا یہ جو کوشش ہے وہ پسند آ رہی ہوگی۔ آپ پھر بھی ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ کہاں سے چیزوں کو اور بھی سدھارا جا سکتا ہے۔ دیکھو آپ ہی لوگ ہو جو ہم کو کمنٹ کر کے بتا سکتے ہو کہ کون سی چیز کہاں پہ صحیح نہیں ہے، کہاں سے کیا پرابلم ہو رہی ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے آنے والے ویڈیوز میں یا آنے والے لیکچرز میں یہ ساری چیزیں ریپیٹ نہ ہو۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ ہونے کے بعد۔